अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बदर मुनीर चौधरी BMC पॉडकास्ट के साथ हाजिर है। एक बड़ा नाम, एक बड़ी शख्सियत, नाम ही काफ़ी है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कई ऐसी शख्सियात होती हैं, हम ना आधा आधा घंटा तारफ़ करवाते रहते हैं जी जी तो जो नाजरीन हैं, जो देखने वाले हैं, उनको समझ नहीं आती ये बुलाया क्यों है। जी जी लेकिन जहाँ पे आप हों सर, आप जज़ाकल्लाह। एयरपोर्ट पे हों, आप किसी गली मोहल्ले में हों, आप सोशल मीडिया पे हों, तो मुफ्ती तारिक मसूद एक ब्रांड बन चुका है। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, कितना अरसा लगा सर तारिक मसूद साहब से मुफ्ती तारिक मसूद? लोग सफ़र आसान है, मुश्किल रहा, रुकावटें आई? दुनिया में कोई ऐसा सफ़र नहीं है जिसमें स्पीड ब्रेकर ना हो। तो हमारे सफ़र में भी स्पीड ब्रेकर आए और आते रहते हैं, छोटे मोटे, कभी बड़े कभी छोटे, लेकिन चल ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र। सही, मेहनत बहुत की सर। मैंने जो मेरा टफ़ टाइम गुज़रा है वो पढ़ाई के दौरान गुज़रा है। सही। पढ़ाई के दौरान जो मेरा टफ़ टाइम था, चूँकि मैं एक थोड़े आज़ाद माहौल से निकल के मदरसे में आया था, और मदरसा भी हमारा ऐसा था आज़ाद जो आज़ाद था, माहौल। मतलब जो कराची में तालीम का जो हाल है आपको पता है, स्कूल और सही कॉलेज सही। में, तो यानी दोस्तों के साथ निकल जाना, शरारती या शरारत, जी जी, इसी इस टाइप का तरह? जो माहौल अच्छा। था, जी जी। तो अचानक मदरसे में सूफ़ी बन के बैठ जाना अच्छा, आपको सही। पता है, तो वो टफ़ टाइम मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है मदरसे में। जो कितनी उम्र थी उस टाइम पे? मैं 18 साल का था जब मैं 18 आया। साल। वो एक कराची का एक जी लौंडा वर्ड जी जी, अच्छा बिल्कुल है। ऐसे ही, कराची के जो लौंडे लपाड़े अच्छा, तो वो तो बिल्कुल वो खेलना गली कूदना, मोहल्लों में खेलने खेलना वाला वो। कूदना, भागना दौड़ना। तो मदरसे में फिर वालिद साहब ने डाल दिया? नहीं, वाले साहब कभी भी ज़बरदस्ती नहीं की किसी चीज़ में, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अपना शौक़ था। अच्छा। तो वालिद साहब ने तो, वालिद साहब मेरे मज़हबी थे, नमाजी थे माशाल्लाह, तबलीग जमात के अमीर थे हमारे इलाके के, लेकिन बहुत समझदार थे वालिद साहब। वो चाहते थे कि मैं आलिम बनूं, अच्छा, सही। लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी फोर्स नहीं किया, बल्कि मैं जब मदरसे में गया हूँ तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो यहाँ वो तुम्हें लाइफ नहीं मिलेगी जो कॉलेज में, स्कूल में, और जो आगे एक फ्यूचर रोशन नज़र आता है, ये बड़ी कुर्बानी वाला मसला है। तो मैं जब तक ज़िंदा हूँ तो मैं सपोर्ट मुकम्मल करता रहूँगा। तो मेरी तरफ से तुम्हें कोई माली लिहाज से इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। सर, जो लेकिन फैमिली थी मुतवसत या? हम मुतवस्सित फैमिली थी मेरी, मुतवसत, ना गरीब क्योंकि थे ना बहुत मालदार थे, अच्छा, दरमियानी एक फैमिली थी मेरी। तो अक्सर जो पाकिस्तानी वालदैन वो तो बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर देखें, तमन्ना तो बनाना चाहते सबकी हैं। यही होती है, मेरी भी थी, लेकिन बस मैं अक्सर वाक़या बताता हूँ ना, तबलीगी जमात में हमारे कुछ जो बाद में मेरे उस्ताद बने, वो एक आलिम आए हुए थे तो हमारी मस्जिद में, तो उन्होंने मुझे बहुत तरगीब दी कि आप मदरसे में चले जाएं। तो उनके अल्फाज ये थे कि उनका ख़्याल ये था कि मैं ज़हीन हूँ बहुत ज़्यादा, उनके ख़्याल में, मैं कितना हूँ ये तो मुझे पता है कि कितने पानी में हूँ, लेकिन उन्होंने कहा आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप ज़हीन हो, आप मदरसे में गए तो आप कुछ इंशाल्लाह कोई अल्लाह ताला आपसे दीन की खिदमत लेगा। और मेरा दिल नहीं चाहता था, मुझे मौलानाओं के गेटअप से इतनी अजीब सी वहशत होती थी सही सही। इतनी वहशत थी मुझे मौलानाओं के गेटअप से कि हम 5वीं क्लास में थे, तो 14 अगस्त के मौके पे बच्चों के प्रोग्राम होते हैं ना, तो मुख्तलिफ़ कैरेक्टर शो करने होते हैं बच्चों ने, कोई सही। फ़ौजी बनता है, कोई किसान बनता है, फिर मिली नगमे चलते हैं। हाँ हाँ। तो एक मशहूर मिली नगमा है कि चाँद मेरी ज़मीन, फूल मेरा फुल मेरा वतन, तो वतन। मेरे किसान, उसमें ये सब चीज़ें आ रही थी, तो वो कैरेक्टर बनना था, तो मुझे फ़ौजी बनाया, अच्छा सॉरी मुझे पहले मौलवी बनाया उन्होंने, अच्छा। अच्छा कि मैं सफ़ेद कुर्ता शलवार टोपी लेके ना ऐसे यूं खड़ा हूँगा उस नगमे के दौरान, जब वो अल्फाज आएंगे तो मैं ऐसे सही स्टेज पे आऊँगा। सही। तो मैं मौलवी नहीं बना अच्छा, आपने इनकार कर दिया मैंने कहा मैं मौलवी नहीं कि बनूंगा, ड्रामे में भी मौलवी नहीं ड्रामे में भी बन? मौलवी नहीं बनूंगा मैं। अच्छा, सही। मैंने कहा एक्टर। मुझे ये गेटअप पसंद ही नहीं है। हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि क्या बनोगे, मैंने कहा मैं जो है नेवी की वर्दी पहनाओ। जब मिली नगमे में कोई फ़ौजी का तस्करा आ गया तो पाकिस्तान नेवी, तो फिर मुझे वाइट पैंट, वाइट शर्ट और वो नेवी की कैप पहनाई गई, तो अच्छा मैंने वो किरदार अदा किया। अच्छा अच्छा, मुझे नेवी के फ़ौजी बड़े अच्छे लगते थे, वाइट वाइट ना, और मेरे अच्छा वालिद साहब भी पाकिस्तान नेवी से रिटायर हुए थे, अच्छा। सही। तो नेवी में जाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था।
اور ایک وجہ نیوی میں جانے کے شوق کی یہ بھی تھی کہ ہم جب کارساز سے گزرا کرتے تھے، شاہ فیصل کالونی میں ہماری پھپھو رہا کرتی تھی، تو ہم لوفری کے لیے نا ادھر جایا کرتے تھے، ہمارے کزن وزن ہوتے تھے وہاں جا کے وہ ڈبو شبو اسنوکر کھیلنا اور فٹ بال والا گیم. تو گھر میں تھوڑی ہماری پابندیاں زیادہ تھیں، والد صاحب ذرا. کتنے بہن بھائی؟ ہم 7 بہن بھائی. اچھا. تو وہاں ہم جب جاتے تو بڑی ہماری مزے آ جاتے تھے نا، کزن تھے ہمارے تو ان کے ساتھ اب گھومنا پھرنا، اور شاہ فیصل کالونی کا تو ایک الگ ہی ماحول تھا. تو وہاں میرے والد صاحب نے چونکہ چائنا آسٹریلیا کے علاوہ پوری دنیا دیکھی تھی پاکستان نیوی میں ہوتے ہوئے، تو میرا بھی دل چاہتا تھا پوری دنیا کا وزٹ کروں میں. صحیح. اور نیوی کے لوگ صاف ستھرے وائٹ مجھے اچھے بھی لگتے تھے بڑے. تو کارساز کے قریب سے ہم گزرتے تھے، اس پہ لکھا ہوتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح پاکستان نیوی میں چلا جاؤں. تو ہمارے ادھر جو تبلیغ جماعت میں آئے انہوں نے مجھے ادھر بھیج دیا مدرسے میں، بہت ترغیب دی. تو مجھے بہت وحشت ہوتی تھی شروع میں. ہاں صحیح. خیر انہوں نے اتنی ترغیب دی، اتنا انہوں نے سمجھایا، میں آ گیا. میں نے کہا یار کشتیاں جلا دو بس، چھوڑ دو. لیکن یہ کہ دل نہیں لگتا تھا میرا. اب خود سوچیں نا، سارے مولانا بیٹھے تھے ایک جگہ پہ، ایک ہی جگہ پہ. تو عجیب سی وحشت سی ہوتی تھی شروع میں. اچھا. لیکن الحمدللہ ہمارے اساتذہ نے اتنی محبت دی اور اتنا ان کے اخلاق اتنے اچھے تھے. تو میں نے کہا یار یہ الگ ہی ٹائپ کے مولانا ہے، الگ ہی مولانا ہے یہ. مفتی رشید احمد صاحب تھے، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، مفتی محمد صاحب، یہ سارے ہمارے بہت بڑے نام. تو یہ بڑے اچھے، ان کے اخلاق بہت اچھے تھے. بہت جو میرے ذہن میں ایک مدرسے کا تصور تھا کہ جی مرغا بنا کے کوٹتے رہتے ہیں، پیٹتے رہتے ہیں، تمیز سے بات نہیں کرتے، ٹھڈے مارتے ہیں، یہ سب ختم ہو گیا وہاں جا کے. بہت اچھے خاندانی لوگوں سے میرا واسطہ پڑا. صحیح. یعنی ہمارے حضرت بات بھی ایسے نہیں کرتے تھے کہ جاؤ، بلکہ جائیے آئیے. یہ اسٹائل ہوتا تھا بات کرنے کا. اور ہم نے تو نہیں دیکھا کسی کبھی ہمارے ٹیچروں نے ہم پہ ہاتھ اٹھایا ہو یا اس طرح. تو میں نے کہا یار یہ الگ ہی لوگ ہیں. تو مجھے بہرحال وہ وحشت تو کافی دور ہو گئی، لیکن دل بہرحال نہیں لگتا تھا. تو میں تو لوگوں کو بتاتا ہوں 2 سال تک تو میں چھپ چھپ کے روتا رہا ہوں کہ یار میں، یعنی دل نہیں لگتا تھا میرا. لیکن میں نے بس یہ اللہ نے مجھے ہمت کرا دی کہ اب میں یہاں سے جاؤں گا نہیں. میں مر جاؤں گا یہاں، میری قبر بنے گی. میں نے واپس نہیں ہونا. صحیح صحیح. ایک تو یہ کہ یہاں سے واپس نہیں ہونا، اور دوسرا ان لوگوں سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. بس انہی کے ساتھ میں نے زندگی گزارنی. صحیح صحیح. تو شاید یہی نیکی اللہ نے مجھ سے کرائی. باقی تو میرے اعمال نامہ خالی ہے. تو اسی کی ٹوٹی پھوٹی سی برکتیں، اب پتہ نہیں اللہ کی طرف سے نعمت ہے یا ڈھیل ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ابھی ہم اسٹوڈیوز میں داخل ہو رہے تھے، آپ دیکھ ہی رہے تھے کہ ان نون لوگ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. میں مدارس کے طلبہ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے پہلے تو سوچ سمجھ کے کسی کو بڑا بناؤ. ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو اپنا بڑا بنایا جائے، اس کو اپنا مینٹور بنایا جائے. صحیح صحیح. لیکن جب بناؤ تو پھر بلا وجہ اس سے ہٹو مت. چھوٹی چھوٹی باتوں سے بدگمان نہ ہو. ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن وہاں، کچھ وہاں، کچھ وہاں، وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں. صحیح صحیح. تو یہ اس سے یعنی کہ جو کہتے ہیں لو لگاؤ تو پھر وہ مستقل. ایک مفتی صاحب جو پاکستان، یہ آپ نے جس مدرسے کا ایک منظر پیش کیا ہے وہ اچھا لگ رہا ہے. جامعۃ الرشید کی میں بات جامعۃ الرشید بہت بڑا ایک نام ہے. لیکن جو پاکستان میں مدارس کی صورتحال ہے، اور گاؤں سے جو بچہ کوئی معذور ہے، کوئی کند ذہن ہے، کوئی پڑھ نہیں رہا، غریب بچے پال نہیں سکتے، ان کو مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں. تو وہ جو ایک سٹاک اور ایک مال تیار ہوتا ہے، وہ ایک عجیب سا نظر. جی پہلے یہ ہوتا تھا، لیکن اب الحمدللہ شہری لوگ اور اچھے خاندانی گاؤں میں بھی، دیہاتوں میں بھی جو اچھے خاندانی لوگ ہیں وہ دینی مدارس کی طرف بہت آ رہے ہیں. بلکہ میں تو یہاں کینیڈا امریکہ میں حیران ہو گیا ہوں دیکھ کے کہ ڈاکٹرز، انجینئرز لیول کے لوگ دینی مدرسوں میں پراپر عالم بن رہے ہیں. تو آپ سوچیں فیوچر میں جب یہ کھیپ تیار ہو کے ایک دین کی خدمت کرے گی تو وہ ایک اچھا اس کا اثر پڑے گا ہماری سوسائٹی پہ. لیکن مفتی صاحب جو پاکستان میں تحریک لبیک اور اس طرح کی ایسی تنظیمیں جن پہ انتہا پسندی کے الزامات، لوگ فالو بہت کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے کنٹری میں نا اسلام کا جو کانسیپٹ، جو قرآن و سنت نے جو ہمیں دیا ہے کانسیپٹ،
اس میں کچھ رسومات زیادہ ہیں، اور جو اصل تصور تھا، میں اکثر بیانات میں لوگوں کو کہتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک غار حرا کی عبادت اور ایک اپنا کیریکٹر. صحیح صحیح. لیکن آپ نے نبوت کی دلیل میں غار حرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا کہ لوگوں دیکھو میں اتنی عبادت کرتا ہوں. آپ نے بتایا بتاؤ میں صادق اور امین ہوں یا نہیں. اپنے کردار کو سامنے کیریکٹر، صحیح صحیح. اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کا کردار، آپ کا گھر میں کیسے، گھر سے باہر کیسے. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ تقریر کرتے تھے تو ایک صحابی نے دیکھا کہ کسی خطیب کو بہت زیادہ وہ جوش سے تقریر کر رہے ہیں، تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ آپ کو جوش آیا تو آپ نے یہ انگلی ایک اٹھائی ہے بس. تو میں نہیں کہہ رہا جوشیلے تقریریں نہ کریں، وہ بھی جائز ہے، لیکن صحابہ، تابعین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں جو ممبر کا جو ایک تصور ملتا ہے وہ شاید وہ والا نہیں ہے جو آج تصور ہے. آج تو ممبر پہ ایک تو پاکستان میں کفر کے فتوے اور توہین کے فتوے تو سیکنڈوں میں بکتے ہیں. لوگوں میں یہ ہے ہی نہیں کہ تحقیق کر لیں کہ اس کے موقع دیں اس کو صفائی بیان کرنے کا. بس وہ نہیں، وہ تو نعرہ ہے نا سر، سارے تن سے جدا. سیال کوٹ والا کیس ہوا تھا، کتنی بڑی ذلت تھی ہمارے لیے. تو نبی سے محبت کا دعویٰ جبھی قابل قبول ہوگا جب نبی کی سیرت کو فالو کیا جائے. صحیح. کہتے ہیں نا شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے. صحیح صحیح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت یہ ایمان کی شرط ہے، لیکن محبت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ نبی کو فالو کریں. فالو کرنا مشکل ہے تو اس لیے ہر آدمی بس دعوے نعرے لگتے ہیں. جی جی نعرے لگتے ہیں. لیکن سر انتہا پسندی تو کہیں نہ کہیں تو موجود ہے نا. ہے، 100% موجود ہے، اور مذہبی طبقے میں ہے انتہا پسندی. معتدل علماء بھی ہیں الحمدللہ، لیکن انتہا پسندی بہت زیادہ ہے، اور یہ پوری دنیا میں میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ پاکستان میں ہے. صحیح. انتہا پسندی جو ہے یہ سب سے زیادہ پاکستان میں، یعنی کہ مذہب کو جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جو غلط جذبات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جذبات کو بیچا جاتا ہے میرا خیال. عوام کے دیکھیں جو بھی مسلمان ہوگا اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی. ہے صحیح. اب اس کی محبت کو آپ غلط جگہ استعمال کروا لو تو یہ تو مذہبی جو لیڈر ہیں ان کی ذمہ داری ہے نا کہ آپ اس کے جذبات کو غلط استعمال نہ کریں. آپ یعنی اسی جذبات کو استعمال کر کے کسی کو قتل بھی کروایا جا سکتا ہے، کسی کی جان بچائی بھی جا سکتی ہے. صحیح صحیح. تو کون سا طریقہ بہتر ہے؟ کسی کو مروا دینا یہ بہتر ہے یا کسی کی جان بچا لینا بہتر ہے؟ جنہوں نے قتل کیا ان کے تو مزار ہیں، وہاں پہ تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، ان کو بس وہ تو جنہوں نے بنایا ہے ان سے ہی پوچھیں آپ. قبر پرستی چل رہی ہے وہاں. جی جی یہ تو ہے. کیا تو حکومت کو اس میں انوالو ہونا چاہیے، ریاست کو انوالو ہونا چاہیے. ریاست اگر انوالو ہو جائے تو کتنا اچھا ہو جائے گا. ریاست ہی تو ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی ہے نا. یہ ساری نہ دیکھیں کسی بھی ملک میں جب تک ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو یہ سب تو ہوتا ہے. سعودی عرب میں یہ شدت پسندی کیوں نہیں ہے؟ وہاں بادشاہ کا ڈنڈا ہے، سب کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا ممبر پہ جو مرضی اٹھا کے آپ. ملیشیا میں کیوں نہیں ہے؟ انڈونیشیا میں کیوں نہیں ہے؟ بہت سارے اسلامی کنٹریز ہیں، صرف پاکستان تو نہیں ہے نا، کہیں بھی نہیں ہے نا. ہمارے ملک میں ایسے ہی چل رہا ہے. جی مفتی صاحب، سوشل میڈیا نے تو ساری دنیا میں آپ جی جی کو شہرت کی بلندیوں پر لے گئے، اور اس میں ذمہ داری زیادہ آئی ہے یا کیا ہوا ہے؟ دیکھیں جب تک میں سوشل میڈیا پہ نہیں تھا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے ہی جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان میں بیانات کرتے ہیں تو اپنے منہ میاں مٹھو ہی بنے رہتے ہیں آپ. صحیح ہے. محدود ہوتا ہے. صحیح. تو آپ کی ہر شخص آپ کی واہ واہی کر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہر چیز میں بالکل فٹ فاٹ چل رہا ہوں میں. اچھا. کچھ علماء آتے ہیں نا مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارے بیانات میں اتنے لوگ بیٹھتے ہیں اور بڑا ہمارا بیان ہٹ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں آپ اپنا بیان سوشل میڈیا پہ ڈال کے دیکھیں. صحیح صحیح. پھر وہاں کمنٹس پڑھ کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہٹ ہے یا آپ کے بیان میں کیا کیا خامیاں ہیں. کیونکہ آپ اپنے ہی مریدین میں بیٹھ کے، اپنے ہی چاہنے والوں میں بیٹھ کے آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کی غلطیاں کوئی نہیں پکڑے گا. وہ سب واہ واہ جی حضور کر رہے ہوں گے، اور جن کے خیال میں آپ غلط ہوگے وہ اگلے بیان میں آئیں گے ہی نہیں، وہ چھوڑ دیں گے آپ کو. تو آپ کو اپنی خامیاں نہیں پتہ چلیں گی. تو
تو آپ اپنا بیان اٹھا کے جب سوشل میڈیا پہ ڈالیں, کمنٹس کرنے میں لوگ آزاد ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہاں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ہاں صحیح صحیح. تو سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد مجھے میری خامیاں بھی آنا میرے سامنے شروع ہوئی کہ میرے اس بیان کا, کچھ لوگ تو ضد اور ہٹ دھرمی میں نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن کچھ ایسے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کریکشن مجھے کرنی ہے. صحیح. مثال کے طور پر میں نے بیان میں کوئی حدیث سنا دی جو مستند نہیں ہے, تو عام مجمع میں لوگ نہیں بتاتے, لیکن کمنٹس میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے, تو میں الحمدللہ رجوع کر لیتا ہوں اس سے. اچھا صحیح. تو کوئی ایسی بات کی جو مجھے لگا کہ یہ عوام کی مینٹیلٹی سے اوپر کی چیز ہے, بات تو میں نے ٹھیک کی ہے لیکن یہ پبلک میں بیان کرنے کی نہیں ہے. عوام آپ کو ایک دو بار مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ یہ عوام کا جو مینٹل لیول ہے نا, یا میں سمجھا نہیں پایا ہوں, تو کمنٹس میں سب لوگ ذکر کر دیتے ہیں. اس سے آپ کو سیکھنے کو بہت ملتا ہے. جتنا پبلک اسکالر کو سکھاتی ہے نا, صحیح صحیح صحیح, اتنا شاید کوئی نہیں سکھاتا. تو میں جتنے بھی مذہبی اسکالرز ہیں یا جو بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں, چاہے وہ مذہبی نہ بھی ہوں, سوشل میڈیا پہ آئیں, ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا بیان کھلا ڈلا نشر کریں, پھر دیکھیں اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے, اس سے سوسائٹی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, کیا نقصان ہو رہا ہے, کیا میسج جا رہا ہے. اچھا سر, ایک تو ہے نا کہ صحیح کرٹیسزم ہے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ قبول کرتے ہیں, پھر رجوع بھی کرتے ہیں اور چھوڑ بھی دیتے ہیں کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن کچھ لوگ باقاعدہ طور پر ٹرولنگ کرتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں, ان کو نہیں چھوڑنا. اب وہ تو ہر اسکالر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ہر اسکالر کے ساتھ, ہر بلکہ مشہور آدمی کے ساتھ, صرف اسکالر نہیں, ہر سیاستدان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. صحیح ہے. ہر اینکر کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. صحیح ہے. جی. تو جو بھی میڈیا پہ ہوگا نا, تو وہ اپنا ظرف یہ رکھے کہ وہ جو بند کمرے میں میری عزت ہوتی ہے نا, یا اپنے ہی شاگردوں میں میری عزت ہوتی ہے اور جی حضوری ہوتی ہے, تو اس سے نکلے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب شروع میں لوگوں کی اس طرح برا لگا تو انسان ڈپریشن میں جاتا ہے. شروع میں ہرٹ ہوئے, شروع میں بہت, بعض میرے بیانات تھے جو بالکل ٹھیک تھے, غلط نہیں تھے, لیکن جو مخالفین ہیں انہوں نے اتنا اس پہ ایشو بنا لیا. بہت شروع کی بات کر رہا ہوں میں, 6-7 سال پرانی, جب مجھے زیادہ تجربہ نہیں تھا. صحیح. تو آدمی کہتا ہے یار میں نے تو ٹھیک بات کی, ان کو کیا ہو گیا ہے. تو پھر ہمارے بڑوں نے بتایا بھائی یہ دنیا ایسی ہے کہ اس میں اگر آپ ہرٹ ہونا شروع ہو جائیں اور آپ ٹینشن, تو آپ تو مر جاؤ گے. تو یہ چلتا ہے سب. صحیح. اس میں سر انکم, سوشل میڈیا, یوٹیوب, جی سوشل میڈیا میں انکم آ رہی ہے آپ کو اچھی خاصی کی ڈیفینیشن ہر ایک کے لیے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں یار مذہبی چینل جو ہے نا, مذہبی چینل پہ جو مونیٹائزیشن ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ ارننگ نہیں ہوتی. وہ کیا ریزن سر؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کے ایڈ سستے ہوتے ہیں, محدود قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا. اب دیکھیں ایک گانا اگر سوشل میڈیا پہ چلتا ہے, پوری دنیا دیکھے گی اس کو, چاہے وہ ان کو وہ زبان آتی ہو نہ آتی ہو. صحیح. لیکن مذہبی بات چلتی ہے تو ظاہر ہے وہ اس کو وہی لوگ سرچ کرتے ہیں جو جن کے دل میں مذہب کی کوئی ویلیو ہے. تو اس لیے پھر اس پہ ایڈ بھی مخصوص قسم کے چلتے ہیں. کوئی یتیم خانے کا ایڈ چل رہا ہوگا, ٹھیک ہے, کوئی اسکول کا ایڈ چل رہا ہوگا. اچھا. تو مذہبی چینلز کی آمدن اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے دیگر چینلز کی آمدن ہوتی ہے. صحیح صحیح. لیکن سر کئی بار ایسے بھی ایڈ ہے نا, جیسے چیریٹی آرگنائزیشن کا تو لازمی چلتا ہوگا آپ کے بیانات پہ چلتے بھی, کئی ایسے ایڈ ہیں جو سمجھا جاتا ہے یار یہ حرام ایڈ ہے, یہ چیزیں. دیکھیں تو آپ نے اس کو کیا ہوا ہے؟ دیکھیں ایڈ میں حرام ایڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو خوب سمجھنا چاہیے. بتائیں سر. ایک آدمی موبائل کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, موبائل کا بزنس جائز ہے, لیکن بیچنے کے لیے اس نے کسی خوبصورت سی لڑکی کو بٹھا دیا, ماڈل ہے, ماڈل کو بٹھا دیا اور وہ بے پردہ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ کام غلط ہے کہ آپ نے کیوں ایک خوبصورت سی لڑکی کو, لوگوں کو اٹریکٹ کر, جتنے بھی ٹھرکی لوگ ہیں وہ اسی, اور ادھر جمشید صاحب بیٹھا ہوا ہے اس سے اچھے موبائل لے کے سستا بیچ رہا ہے, داڑھی مونچھوں والا, اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا. لیکن موبائل جب فروخت ہوگا اس کی ارننگ حلال ہوگی, کیونکہ وہ لڑکی دکھانے کے پیسے نہیں لیے جا رہے, وہ موبائل بیچنے کے پیسے لیے جا رہے ہیں. جو بیچنے کا طریقہ ہے وہ غلط ہے. تو یوٹیوب میں حرام کیا ہوگا, حرام آمدن جب ہوگی جب کوئی صوفی صاحب بیٹھے ہوئے اور شراب کی بوتل بیچ رہے ہوں. اچھا. اب یہاں ارننگ کیا ہو رہی ہے, شراب کی ارننگ ہو رہی ہے. پہلی صورت میں جو ارننگ ہو رہی ہے وہ موبائل بیچنے کی ہو رہی ہے. تو اس لیے ارننگ بہرحال یوٹیوب کی حلال ہے. اگر اس پہ ایڈ جو چل رہا ہے
وہ کسی جائز پروڈکٹ کا ایڈ چل رہا ہے. یعنی کہ شراب کا اگر ایڈ شراب کا ایڈ چل رہا ہے، اس کی ارننگ حرام ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو لیکن نہیں آپ کو تو نہیں پتا کہ کون سا ایڈ چل رہا ہے. نہیں میں بتاتا ہوں نا. ایک تو اس میں وہ کیا ہوا ہے ہمارے ایڈمن نے، اس میں وہ کیا ہوا ہے کہ اس میں ایک آپشن ہوتا ہے. پھر بھی اگر چل جائے تو ہم لوگوں کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ جن کے بھی یوٹیوب پہ چینلز ہیں وہ اپنی آمدن کا چند فیصد صدقہ لازمی کریں، تاکہ اس میں اگر آپ کے اختیار کے بغیر بھی کوئی حرام ایڈ چل گیا ہے تو آپ کی آمدن اس سے پاک ہو جائے، کیونکہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ تو یوٹیوب کے کنٹرول میں ہے نا. تو احتیاطاً ہم ان کو حکم یہ دیتے ہیں، جیسے آپ نے گھر کسی کو رینٹ پہ دیا، آپ نے تو رہنے کے لیے دیا ہے نا، اس میں ناچ گانوں کی محفلیں لگا رہا ہے تو وہ آپ پہ نہیں ہے. آپ پہ نہیں ہے وہ. آپ اس کو بول سکتے ہیں، اگر آپ کے اختیار میں ہے تو آپ اس کو منع کر دیں. اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو جس کام کے لیے دیا ہے وہ کام بیسیکلی جائز ہے کہ رہائش. اس میں لوگ فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں مفتی صاحب آپ کے بیانات ہیں دین کی طرف، اسلام کی طرف، اخلاقیات کی طرف، لیکن سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ تو ٹک ٹاکر بھی ہیں، خواتین بھی کندھا ننگا کر کے بیٹھتی ہیں، یہ بس دیکھیں جب حلال ہے؟ نہیں، اگر وہ ایسے بے حیائی پھیلا رہی ہیں کہاں سے حلال ہو گیا؟ وہ حرام ہے. ہاں لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم وہ دوسرا کام تو نہیں نا کر رہی، جسم فروشی تو نہیں کر رہی، ہم تو بیٹھے ہی ہوئی ہیں. جسم فروشی کی ترغیب تو دے رہی ہے نا. نہیں دیکھیں، اگر کوئی پردے میں خاتون آ رہی ہے اسکارف میں مکمل اور کوئی اچھی چیز دکھا رہی ہیں جو نہیں وہ سر وہ جیسے ریمیڈی شیئر کر رہی ہوتی ہیں، ہاں تو اس کی ارننگ تو حرام کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کہ کیونکہ وہ ایک ریمیڈی ہے، وہ کھانے پکانے کی ترکیب ہے. لیکن ایک ناچ رہی ہے، اگر بے حیائی ہے تو وہ تو ناجائز ہے نا. وہ بے حیائی ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں وہ ان کی جسٹیفیکیشن میں نے سنی ہے نا، وہ ایک ٹی وی انٹرویو میں، تو اس عورت نے کہا کہ میں جسم فروشی تو نہیں کر رہی، میں اپنے گھر چلانا میں اللہ تعالیٰ اگر میں بیٹھی ہوں اور کچھ جسم کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے تو میں کوئی پریکٹیکل تو نہیں نا. نہیں دیکھیں، لا تقربوا الزنا، قرآن کہتے ہیں زنا کے قریبی مت جاؤ. تو ہر وہ چیز جو زنا پہ ابھارنے والی ہے، اچھا جو مردوں کے جذبات کو بھڑکانے والی ہے، تو وہ اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے کا حکم کیوں دیا ہے؟ صحیح. کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے مردوں کے جنسی جذبات بھڑکیں. تو بہت سے مرد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہمیں تو نہیں بھڑکتے، لیکن بھائی بہت سوں کے جذبات بھڑکتے ہیں. تو ہر شخص کی حالت دوسرے سے مختلف ہے. ہر شخص کے، خاص طور پہ جو ٹین ایجر لڑکے ہوتے ہیں، ان کے جو کمپلینز آتی ہیں تو سب انہی چیزوں کو دیکھ کے ان کے جذبات بھڑکتے ہیں، پھر یہ غلط کاریوں کی طرف جاتے ہیں، زنا کی طرف جاتے ہیں اپنی تسکین کے لیے. تو ہر وہ چیز جو آپ کے جذبات کو بھڑکائے اور پھر برائی کی طرف آپ کو لے کے جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے. آنکھوں کی زنا کیا ہے؟ کسی غیر عورت کو آپ ایک شہوت کی نیت سے، لذت کی نیت سے دیکھیں آپ، تو صرف فزیکل ہونا ہی برا نہیں ہے، اس سے پہلے کی جو چیزیں وہ بھی حرام ہیں. یعنی کہ سارے مراحل جو ہیں، آغاز سے اسلام نے انجام تک سب دیکھیں، اسلام نے جہاں شراب پہ پابندی لگائی ہے کہ کیونکہ شراب سے نشہ ہوتا ہے، تو ایک قطرہ شراب پہ بھی پابندی لگا دی ہے، حالانکہ اس سے نشہ نہیں ہوتا. شراب کا ایک قطرہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے پوری بوتل پینا حرام ہے. وہ مفتی کبھی صاحب کہتے ہیں حلال ہے. مفتی کبھی صاحب بھی مفتی ساتھ نہیں لگایا ہوا ہے. مفتی نہیں ہے بیچارے وہ. اچھا جی ہے کیا سر کبھی گول بٹول سے کوئی صاحب ہیں؟ اچھا انٹرٹینر ہیں جیسے چاہت فتح علی خان؟ یہ مولویوں کے چاہت فتح علی خان ہیں؟ واللہ عالم، وہ مولوی بھی نہیں ہے میرا خیال. اچھا مولوی بھی نہیں. لیکن سر وہ کسنگ، ہگنگ خواتین کے ساتھ، پھر مفتی بھی، اور ان کا شراب جائز ہے. مجھے حیرانگی اس پر ہوتی ہے، کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا دے تو لوگ کچھ تحقیق نہیں کرتے کہ ان کو کس نے مفتی بنایا ہے، کس نے ان کو یہ ڈگری دی ہے، کون سے ادارے سے یہ فارغ ہیں. اور اگر کسی ادارے نے سے ہو سکتا ہے واقعی فارغ ہوں کسی ادارے سے، اس ادارے نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا مفتی ہونے کا، تو اس ادارے سے رابطہ کیا جائے، بھئی آپ ان کی سند واپس لیں، یہ کس قسم کے فتوے دے رہے ہیں. فارغ وہ بھی ہو سکتے ہیں نا کہ بھائی تو فارغ ہے، فارغ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے فیملی ولاگنگ، خواتین ہیں، بیویاں ہیں، اور بہنیں ہیں، ماں ہے، یہ بھی دکھاتے ہیں نا. دیکھیں قرآن میں آتا ہے نا واللہ یعلم المفسد من المصلح. جو فیملی ولاگرز ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے گھر کی زندگی دکھا رہے ہیں. ہاں عام. تو اس میں کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں اللہ جانتا ہے کون سوسائٹی میں فساد پھیلا رہا ہے اور کون فساد نہیں پھیلا رہا. فیملی ولاگرز سب کی بات نہیں کر رہا میں، عام طور پر کر یہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی خوبصورت جوان بیویوں کو ادھورے کپڑوں میں لا کے دکھا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے جس دن ہم نے اپنی بیگم کو پردے میں لے آئے تو ہماری جو ویورز ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے.
تو ان کا دل ان کو بتائے گا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں. تو اپنی عورتوں کو میڈیا پہ لا لا کے اس سے اپنی ویڈیوز کو پروموٹ کرنا کوئی غیرت اور حمیت کی بات نہیں ہے یہ. میں سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ تو مقصد نہیں ہوتا ان کا یہ, اور ان کی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیویوں کو بے پردہ ہو کے اسکرین پہ لا رہے ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کوئی ڈاکٹر ہے کسی کی وائف, تو اس سے کوئی پوڈ کاسٹ یعنی شیئر کی جا رہی ہے, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا بیوی دکھانا. ڈاکٹر عفان کیسر صاحب جیسے وہ کرتے ہیں, ان کو فیملی ولاگر کہا بھی نہیں جائے گا میرا خیال ہے. صحیح. تو ان کی وائف بھی ڈاکٹر ہیں. کوئی پردے کا حکم تو دیں گے سب کے لیے. عورت اگر کسی ضرورت سے آنا بھی پڑ رہا ہے تو پردہ تو کرنا پڑے گا, وہ تو چاہے کوئی بھی ہو. لیکن میں نیت کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, صحیح. کہ بعض دفعہ آپ کی وائف کوئی خاص ایجوکیشن ہے اس کے پاس, وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو بے پردگی کا گناہ تو ہر صورت میں ہوگا, کوئی بھی بے پردگی کرے. صحیح صحیح. لیکن یہ کہ اس میں ہم اس کی نیت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مقصد اپنی بیوی دکھا کے ویوز بڑھانا ہے. یعنی کہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لیکن جو فیملی ولاگرز میں میجورٹی یہ کر رہی ہوتی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم اپنی جو روزانہ کی ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں, اصل میں لوگ آپ کی ڈیلی کی ایکٹیویٹی نہیں دیکھ رہے, لوگ آپ کی خوبصورت بیوی دیکھنا چاہتے ہیں. صحیح صحیح. اور آپ اس کو ادھورے کپڑوں میں دنیا کے سامنے لا اس لیے رہے ہو کہ آپ کی ویوز بڑھیں. اور تو حساب کتاب تو دینا. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, نوجوان دیکھے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا, لیکن ان کو پھر حیا آئی اور انہوں نے توبہ کی اس سے. ملے ہیں مجھ سے میڈیا پہ, انہوں نے اپنی ویڈیوز ڈالی می کہ میں اس عمل سے توبہ کرتا ہوں, مجھے یہ غیرت کے خلاف لگ رہا ہے کہ میں اپنی جوان بہنوں کو, بیٹیوں کو, بیویوں کو لے کر آؤں اور ان کو دکھا دکھا کے اپنے ویوز بڑھاؤں. گناہ جاری ہے نا سر, مرنے کے بعد بھی لوگ. جی بالکل ایسے ہی ہے, جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے, گناہ جاریہ بھی ایسا ہی ہے. اس کا حساب کتاب جو ہے نا بڑا خطرناک ہے. جی جی. لیکن وہ مجبوری شو کرتے ہیں, یار ہم بھیک نہیں مانگ رہے, ہم یہ نہیں کر رہے, ہم وہ نہیں کر رہے, اس کا حساب تو دینا. نہیں, بھیک مانگنا جیسے ناجائز ہے, بے حیائی کے ذریعے پیسے کمانا بھی اسی طرح ناجائز ہے. ہاں صحیح صحیح. تو چور بھی کہہ سکتا ہے میں محنت سے کما رہا ہوں. وہ زیادہ جتنے بھی چور ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہم تو محنت کر رہے ہیں. صحیح. سر انجینئر محمد علی باہر آ گئے, بڑا آپ کا اتنا چل رہا تھا مناظرہ مذاکرہ, پتہ نہیں کیا کیا لڑائی جھگڑے تھے, لیکن جب وہ اندر گئے پھر آپ نے ذرا نرمی کا اظہار. نہیں, نرمی کا اظہار اس لیے کیا کہ 295C کا کیس بنتا نہیں تھا نا. کسی بندے سے آپ دشمنی میں اس کو لٹکا دو یار, یہ تو غلط ہے نا. کوئی بھی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا, تو اگلے کو ایکسپلینیشن کا موقع دینا چاہیے کہ جس نے یہ بات کہی ہے اس کا مقصد کیا تھا. تو صاف لفظوں میں توہین ہو, اس کی نیت توہین کا, اگر گول مول الفاظ ہیں تو نیت پوچھی جائے گی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ توہین کا قانون جو بنایا ہوا ہے وہ غلط ہے. وہ قانون تو پاکستان میں سوچ سمجھ کے علماء نے بنایا ہے. صحیح. تو ناموس رسالت کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے, لیکن کسی لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, قرآن کے الفاظ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. صحیح. کہ ایمان والو کسی کی مخالفت میں تم عدل کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو. ایسا نہ ہو کہ کسی کی مخالفت میں تم ظلم کرنا شروع کر دو اس کے اوپر, اور جو یعنی عدل کا جو دامن ہے نا وہ تم چھوڑ دو. تو بنوریا نے بھی فتویٰ دیا تھا کہ مرزا کے جو الفاظ تھے جلیل مرزا کے, کہ وہ توہین کے الفاظ نہیں. صحیح. لیکن بہت علماء کرام خوش ہوئے ان کے جیل جانے سے. دیکھیں ان کے اور بہت سارے کام ایسے ہیں جس پہ کیس ہونا چاہیے تھا. اچھا, وہ اس پہ نہیں ہوا. ہاں, جو مذہبی منافرت ہے, ہاں اس پہ کیس ہونا چاہیے. آپ ہر وقت نیگیٹیوٹی پھیلاتے رہتے ہو, آپ لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرتے رہتے ہو. یہ مقدمہ تو ہونا چاہیے. یہ مقدمات تو ہونے چاہیے تھے اور ہونے چاہیے. غلط میں پھنسایا. اور اب اگر توبہ کر لیے تو نہیں ہونے چاہیے, لیکن یہ کہ اگر سر جو واپس آئے ہیں, میں نے ان کا دیکھے ہیں ولاگ, وہ وہی ہیں اسی اسٹائل میں. چلو پھر نہیں, یہ ریڈ لائن کراس کرنی. دیکھیں مذہبی شخص کا جو اسٹائل ہونا چاہیے, جو شاید میرا بھی نہیں ہے, لیکن وہ ایک مہذب ہونا چاہیے. صحیح. لوگوں کی شلواریں اتارنا, لوگوں کے پجامے اتارنا, پگڑیاں اچھالنا, آپ کو کسی پہ اعتراض ہے تو آپ ایک علمی انداز سے اس کو پیش کر دیں, بس یہ کافی ہے. لیکن آپ کی تو سوچ ایسی نیگیٹو ہے کہ آپ نے پازیٹیوٹی میں بھی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرنا ہے. وہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہیں, وہ پوری دنیا ان کو بزرگ مانتی ہے. ان کی دینی خدمات دیکھیں, ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا اور اس کی انہوں نے تعویل بھی کی. آپ اس تعویل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو, آپ ان کو کافر قرار دینے پہ تلے ہوئے ہو.
تو جو کام حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آپ کر رہے تھے وہی جذباتی لوگوں نے آپ کے خلاف کر دیا, تو اب آپ رونا کس بات کا ہے؟ صحیح. یعنی ہم نے تو انجینئر علی مرزا کا دفاع کیا, لیکن انجینئر علی مرزا کو کہنا چاہیے کہ آپ کیوں میرا دفاع کر رہے ہو. اس طرح کی غلطیاں جو ماضی میں آپ کے بزرگوں سے ہوئی ہیں, تو میں نے تو ان کو پوری کوشش کی کافر اور گستاخ قرار دینے کی, تو اس حساب سے تو میں بھی بنتا ہوں. تو لیکن یہی بات ہے کہ جب وہی غلطی انجینئر علی مرزا سے ہو رہی ہے تو ہم ادھر بھی دفاع کر رہے ہیں, اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو رہی ہے جو انجینئر علی مرزا تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, تو ان کا بھی ہم دفاع کر رہے ہیں, تو ہم تو چھوٹ جائیں گے عوام کی عدالت میں بھی اور آخرت میں بھی. صحیح صحیح. تو لیکن انجینئر علی مرزا کے پھنسنے کا چانس ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا یار یہی ایک غلطی مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعبیر میں, وہ جو خواب کی بات ہے وہ بھی خواب تھا, حقیقت تو تھی نہیں وہ. صحیح صحیح. اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی الفاظ کی تعبیر میں غلطی ہوئی ہے, جو انہوں نے پھر اس کی تعویل خود بھی کی کہ میرا مطلب یہ نہیں, میرا مطلب, لیکن آپ اس تعویل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آپ سے جب غلطی ہوئی ہے تو پھر آپ فتوے لیتے پھر رہے ہیں کہ یہ غلطی نہیں ہے اور میری نیت یہ تھی, میری نیت یہ ہوتی. تو میں تو شاید بچ جاؤں, میں تو کہوں گا اللہ ہم نے ادھر بھی دفاع کیا ادھر بھی دفاع کیا. انجینئر صاحب یہاں تو سے تو نکل گئے. صحیح. سر اللہ میاں سوشل میڈیا پہ یا ایک پیکج, آپ بھی پیکج ہیں, اللہ تعالیٰ نے پورا پرسنالٹی بھی دی ہے, بیان بھی دیا ہے, انداز بھی دیا ہے, اور کس سے امپریس ہیں آپ؟ مولانا طارق جمیل صاحب سے یا کوئی؟ دیکھیں پاکستان میں جو سب سے بڑے سب لوگ جانتے ہیں, پاکستان میں جو سب سے بڑے عالم ہیں جن کی جتنی قدر ہونی چاہیے اتنی ہوئی نہیں ہے پاکستان میں, دنیا میں تو یہ وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب. تقی عثمانی صاحب صحیح. ان کی جو ہے نا دنیا بھر میں قدر ہے. میں جب ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو کمنٹس دیکھتا ہوں نا تو میری روح کانپ جاتی ہے کہ یار یہ اتنے بڑے بزرگ کو لوگ کیسے, یعنی جن کی تواضع, جن کا علم, جن کا تقوی اتنا مشہور ہے. اس کے علاوہ میں جن اپنے شیخ سے بیعت ہوں, حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, میں نے ان کے ساتھ 93 میں آیا تھا, تو 7 سال یہ 26 وہ 26 اور 7 33 سال ہو گئے. تو میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں. ان کے ساتھ میں نے جو ان کے خلاف ہے نا وہ ان کو جانتے نہیں ہیں. اچھا صحیح. ہاں, تو ان کا تحمل, ان کا علم, اہل اللہ کی صحبت جو انہوں نے اٹھائی, ان کی عبادت, دنیا سے بے رغبتی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ان کو ایکسٹرا آرڈنری اللہ نے ذہانت دی ہے. وہ بات جو آج کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں غلط ہے, لیکن 10 سال بعد لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہا تھا. آج بھی لوگ ان کے بہت مخالف ہوئے ہیں پاکستان میں, لیکن میں حلفیہ کہتا ہوں 10 سال بعد کہیں گے یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے نا, یہ وہ تو یہ سب ہمارے اکابر ہیں. تو مولانا طارق جمیل صاحب, مولانا طارق جمیل صاحب تو سوشل میڈیا پہ بھی ہیں, اور اللہ نے ان سے دین کا بہت کام لیا ہے. اصلاحی کام میں کوانٹٹی کے اعتبار سے اگر کام دیکھا جائے تو میرا خیال ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا پلڑا سب سے زیادہ بھاری ہے. صحیح ہے. صحیح. ہم خود ان کے بیانات سنا کرتے تھے, کیسٹوں میں چلے کرتے اس وقت ان کے ہوتے تھے. اس وقت جو نوجوانوں میں ایک بہت بڑے پیمانے پر وہ انقلاب لے کر آئے ہیں, لیکن آج بڑھاپے میں لوگ ان کو بھی بہت ستا رہے ہیں. ایسے ہی ہے سر. تو سر انہوں نے کرتا شلوار اور برانڈ بنایا, آپ کا ارادہ ہے کوئی ایسا؟ نہیں, کمپنی نے آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ بہت کیا رابطے, بس مجھے میرا دل نہیں مائل ہوتا ان چیزوں کی طرف. سر بزنس ہے نا, وہ لازم بات ہے کہ انکم جیسے یوٹیوب سے آ رہی ہے ایسے انکم. لیکن یوٹیوب سے تو میں نے مونیٹائز کیا, نہ مجھے مونیٹائزیشن کا پتہ. جن لوگوں نے چینل بنایا انہوں نے ہی مونیٹائز کیا, اور مجھے بھی کچھ پیسے, ابھی تک مجھے نہیں پتا کتنے ارننگ ہے اس کی. مجھے پیسے بھیجنا شروع کر دیے, میں نے کہا چلو فری پھوکڑ میں ایک چیز آ رہی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن کرتا شلوار, آپ کا امامہ, اس طرح کی چیزیں برانڈ بنے. اچھا بھلے ہم مولانا طارق جمیل صاحب پہ پھر دیکھیں نا, لوگ پھر پتہ ہے کیا کرتے ہیں, جاتے ہیں اور خوشبو کی قیمت دیکھتے ہیں. اچھا, اوزار بند کی قیمت, ہاں, پھر دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اتنی قیمت ہے. مولانا کے بیانات دیکھو کہ دنیا سے بے رغبتی اور قیمت. تو آپ کی جو اچھا بھلا آپ ایک دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہو. ابھی ہم یہاں دورہ کرتے ہیں, کوئی کمرشل دورہ نہیں ہے میرا, کوئی بیان پیڈ نہیں ہوتا, فری. آپ پیسے نہیں لیتے؟ نہیں, میرے فری پھوکٹ کے بیان آتے ہیں. تو اس لیے میں زیادہ تر مسجدوں میں ہی کرتا ہوں. اچھا, کہ یار ہر طرح کا طبقہ آئے گا, تو سارے میرے کوئی کمرشل بیان نہیں ہے میں نے تو اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے بھائی, میرے سارے وزٹ فری ہیں بالکل. اچھا, اور اس میں کوئی, اگر آپ کے پاس وقت ہے جی, اور پھر آپ فری جائیں گے, ٹکٹ تو دیتے ہیں؟ ٹکٹ دیتے ہیں, یعنی جو بلا رہا ہے وہ ریٹرن ٹکٹ آنے جانے کا دیتا ہے. لیکن وہ بھی سر بعض دفعہ وہی میں اپنی جیب سے کر لیتا ہوں گے نا, مثلا کبھی بزنس ہوتی ہے, کبھی اکانومی کلاس بھی ہوتی ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے, دونوں طرح سے ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ ایکسٹرا ایک نہیں, میرے کوئی معاوضہ جو ہے, نہیں سر بڑے بڑے علماء کرام کے نعت خوانوں کے اتنے معاوضے, بس وہ پھر وہ لیتے ہوں گے, میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا. اچھا, لیکن میں نے اپنے آپ کو فی الحال اس چیز سے بچایا ہوا, اللہ مجھے بچائے رکھے تو اچھا ہے.
لیکن اگر کوئی خدمت کرنا چاہے یا کوئی، دیکھیں آپ مجھے اگر یہاں چائے پلا دیں تو میں منع تو نہیں کروں گا نا. اچھا نہیں، چائے کے ساتھ اگر کوئی ہوتا ہے نا، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اسی حدیث سے اخذ ہے کہ وہ مال جو لالچ کے ساتھ آئے اس میں برکت نہیں ہے، جو استغنا کے ساتھ آئے اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تو گفٹ تو کوئی بھی کسی کو کسی بھی ٹائم پہ دے سکتا ہے، میں بھی دے سکتا ہوں، کوئی اور بھی دے سکتا ہے، اس میں تو کوئی آپ نے اس کو تبلیغ کو کاروبار نہیں بنایا؟ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں. جنہوں نے بنایا ہوا ہے وہ پھر ان سے پوچھیں. دیکھیں اگر کوئی بیانات کے پیسے لیتا بھی ہے نا تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا، اعتراض نہیں، صحیح. اگر وہ کہہ رہے ہیں بھائی میری محنت ہے اور میرا ٹائم ہے اور ان کے بیوی بچے بھی ہیں اور ان کو کھلانا پلانا بھی ہے، وہ کوئی اور بزنس نہیں کر سکتے، تو چلو وہ کہتے ہیں کہ میں فی بیان کے اتنے پیسے لوں گا تاکہ میرا گھر چلے، میں لوگوں سے بھیک نہ مانگوں. تو ہر شخص کا توکل کا اور تقوی کا لیول الگ ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا میں بہت متقی ہوں، میں تو بہت ہی نالائق آدمی ہوں، لیکن مجھے بس میں کہتا ہوں یار جب اللہ نے اب تک اس سے بچایا ہوا ہے، 50 سال کے ہم ہو گئے، رہ کتنے گئے، تھوڑے سے آدھی زندگی گزر گئی، آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے زندگی، تو اسی طرح چلتے رہیں، اللہ تعالیٰ کھلا پلا ہی رہے ہیں. صحیح. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسے حالات آ گئے کہ میں اللہ نہ کرے کہ میں بالکل ہی بے روزگار ہو گیا، میرے گھر میں کھلانے کو کچھ بچا نہیں، تو پھر مشورہ کریں گے اس پہ. بیگ ماں سے مشورہ کریں گے؟ نہیں، آپ سے بیٹھ کے مشورہ کر لیں گے کیا کرنا چاہیے. اللہ بچا کے رکھے، ابھی تک تو اللہ نے بچایا ہوا ہے. صحیح. تو پھر بھی میں پہلی کوشش کروں گا میں کاروبار کی طرف، اور میرا اپنا کاروبار بھی ہے الحمدللہ. وہ ریئل اسٹیٹ کا؟ اسٹیٹ کا کاروبار بھی، ایک دو اور بھی ہیں جو میں بتاتا نہیں ہوں لوگوں کو، میں اپنے نام سے نہیں کر رہا. اچھا، اوکے. ہاں تو میں خام میں اپنے نام کو میں آگے لے کر آؤں. مینوفیکچرنگ ہے یا کیا ہے؟ کوئی ہے کچھ آرگینک چیزوں کے، کچھ مجھے شوق ہے آرگینک. ادویات ہیں کوئی اس طرح کی؟ نہیں، ادویات نہیں ہے، پتہ چل جائے گا کچھ دنوں میں. اچھا ہے، یعنی کچھ کمپنی ہے میری، لیکن میں نے اپنا نام اس لیے نہیں لگایا کہ مجھے پتا ہے میں اگر اپنا نام اس کمپنی کے ساتھ لگا دوں گا تو وہ بزنس بہت اوپر چلا جائے گا. تو بس میری تھوڑا سا مجھے یہ چیز غیرت اور اہمیت کے خلاف لگتی ہے کہ میں بزنس میں اپنا وہ نام استعمال کروں جو نام میں نے لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب دے کے بنایا ہے، اس کو میں بزنس میں کیش نہیں کرنا چاہتا. صحیح. لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ چل مثال جائے کے طور پر اگر خود سے پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے. ہاں، اناؤنس نہیں کریں گے. اب تک تو پتہ نہیں چلا، بہت ٹائم گزر گیا ہے. کسی کو پیچھے لگاتے ہیں ذرا کیونکہ وہ وجہ اس کی یہی ہے، میں اگر اس کو اناؤنس کر دوں نا، میں نے شہد کا بزنس کیا ہے، میں اگر اناؤنس کر دیتا یہ میری کمپنی ہے اور یہ میرا شہد ہے تو بہت بک جاتا ہے. لیکن مجھے شروع سے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ میرا جو نام مشہور ہوا ہے نا وہ لوگوں کو نماز روزے کی، مجھے وہ پتہ ہے جب اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھے وہ یاد آتا ہے. ہم جب بس میں سفر کرتے تھے لانگ روٹ پہ تو شروع میں ایک شخص آ کے پہلے نماز روزے کی ترغیب دیتا تھا کہ سفر میں نماز کا خیال کریں. ہم بڑا متاثر ہوتے تھے اس سے، یار بڑا نیک آدمی ہے. آخر میں ایک منجن نکال کے بیچتا تھا کہ یار یہ ٹافی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مشہور ہوا اللہ رسول کی باتیں کر کے، اب میں اس سے اپنے بزنس اس نام پہ شروع کر دوں. صحیح. اچھا، آپ چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کی جائز ہے، مجھے نامناسب لگتا ہے. ٹھیک ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ اپنی کوالٹی پہ بکے، کوالٹی پہ بکے، میرا نام اس میں یوز نہ ہو. شہد کا جب میں بزنس کر رہا تھا تو بعض لوگوں نے میرا فون نمبر ڈال دیا اس اسٹیکر پہ. میں نے کہا ہٹاؤ بھائی اس کو، صحیح ہٹاؤ اس کو، میں اپنے نام نہیں لگانا چاہتا کسی بھی. صحیح. جو جیسے چل رہا ہے اسی طرح چلے بس وہ. صحیح سر. اور اللہ کھلا پلا رہا ہے نا، 4 بیویاں، جتنے بچے 19 بچے ماشاءاللہ میرے پل رہے ہیں. اچھا، تو مجھے ضرورت کیا ہے؟ ٹوٹل آپ کے 19 بچے؟ صرف ضرور لگایا کریں. اچھا، صرف، ماشاءاللہ. بھی سب سے بڑے بچے کی عمر کیا ہے؟ 24 سال. اور سب سے چھوٹے کی؟ سب سے چھوٹا جو ابھی مارکیٹ میں آیا ہے وہ بچی ہے میری، بڑی پیاری سی کیوٹ سی بچی ہے، ہنستی مسکراتی رہتی ہے ماشاءاللہ. وہ ہے تقریباً 8-9 مہینے کی ہوگی ابھی. 8-9 مہینے کی؟ جی. اچھا سر، بچے مثلا مجھے بچے بہت پیارے لگتے ہیں. اچھا، میری جان ہے بچوں میں. اچھا. 19 ماشاءاللہ 19 بچے ایک جگہ بھی اکٹھے گروپ فوٹو؟ میں کہاں رہتا پھر میں، یعنی نہیں سب کو بلا کے الگ الگ ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں نا. اچھا جی. کیسے سر رہتے ہیں؟ اپنی اپنی ماؤں کے ساتھ رہتے ہیں. نہیں مثلا ایک ہی گھر میں ہیں؟ ہاں، سب کو الگ الگ گھر دیے ہوئے ہیں. اچھا جی. اور سب آپ بتا رہے تھے کوئی کرائے پہ ہیں؟ جی. کوئی گھر اون نہیں کرتے آپ؟ نہیں، اب میں نے الحمدللہ پراپرٹی لی ہے. اچھا. تو رہتے تو ابھی ہم رینٹ پہ ہی ہیں. دیکھیں میں جامعۃ الرشید میں پڑھاتا ہوں نا، تو ایک گھر مجھے وہاں سے ملا ہوا ہے. اچھا، صحیح.
اور مسجد کا امام بھی ہوں تو ایک گھر کی سہولت مجھے وہاں سے ہے. 2 گھر ہو تو گئے 2 گھر تو فری پھوکڑ کے ہو گئے اور نا. 2 کرائے پر ہیں, 2 بیگمات 2 جو ہیں. رینٹ پر ہیں. اچھا 2 بیگمات ہوتا ہے تو الگ. سر یہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے یہاں ایک بیوی جو ہے وہ دیکھیں لیٹ ہو جائے 3 گھر آفس میرے میں ایک اور وہ ساتھ ہیں, کال یعنی کرتے. قریب ہیں. اچھا تو وہاں اور ایک گھر میرا تھوڑا سا دور ہے, تو وہ چوتھے دن میں وہاں جاتا ہوں باری دینے کے لیے, حاضری لگانے کے لیے. اچھا چوتھے دن ادھر ہیں. ہاں باقی 3 دن تو 3 دن اور 4 دن ہو گئے سر. وہ قریبی ہیں. اور پھر باقی دیکھیں بچے باریاں ایسے ہوتی ہیں, ایک رات آپ کو ایک بیگم کے پاس گزارنی پڑتی ہے. صحیح. دن میں تو آپ سب کے پاس جائیں. صحیح. تو اس طرح آپ نے انصاف چل ہی رہا ہے الحمدللہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق. اچھا میں پڑھ رہا تھا جب وہ لازم بات ہے آپ کو وہ ایک شہرت اس حوالے سے بھی ملی تو. اچھا 19 بچوں میں 17 2 میرے جہیز والے ہیں جو مجھے اوکے ملے تھے الحمدللہ. یعنی کہ جو وہ بڑے ہو گئے اب تو, وہ بچے نہیں رہے. اچھا یہ جب فیملی پلاننگ والے نا فوراً ہو سکتا ہے اس پہ ریئیکشن کریں 19 بچے. دیکھیں جب 19 ہوتے ہیں نا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوتا ہے, وہ اسٹیبل ہو چکا ہوتا ہے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہوتا ہے. 3 بچوں کی میری شادی ہو چکی ہے, ان کی اولاد ہے. اچھا ہاں تو 19 کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ برساتی مینڈکوں کی طرح جو ہے نا کہ دھر 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 ہو رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. صحیح. تو سر یہ فیملی پلاننگ جائز ہے؟ فیملی پلاننگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب نہیں دی ہے اس کی. اچھا آپ نہیں نے دی. اس کو پسند نہیں کیا. اچھا یعنی کہ پلاننگ کپل کر سکتے ہیں. قدرت کی طرف سے پلاننگ آلریڈی ہو چکی ہے. وقدر فیہا اقواتہا, اللہ کہتے ہیں میں نے جب زمین بنائی تھی نا تو مجھے پتا تھا کتنی آبادی اس میں ہونی ہے, اس حساب سے میں نے پہلے سے سارا انتظام کیا ہوا ہے. تو ہیلتھ کی بیس پہ آپ اگر حمل روک لیں تو ٹھیک ہے. یعنی ظاہر ہے ایک عورت یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بچوں پہ بچے پیدا ہوتے رہیں, اس کی ہیلتھ کے ایشوز ہو سکتے ہیں. اس بیس پہ اگر کوئی گیپ کرے تو ٹھیک ہے. لیکن ایک گیپ وہ ہوتا ہے جو صحت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ عورت بیوی کی صحت اچھی رہے, برقرار رہے. صحیح. اور ایک گیپ وہ ہوتا ہے کہ میں کم بچے چاہتا ہوں, میرے بچے کم ہوں. دونوں کی سوچ میں فرق ہے. یہ دوسری سوچ غلط ہے. دوسری سوچ غلط ہے. نہیں تو کنڈوم جو ہے استعمال حمل روکنے کا طریقہ جائز ہے. کنڈوم کا جائز ہے. نہیں صحت کے علاوہ جو بچے روکنے کے لیے بلا وجہ بچے روکنا اچھا کام نہیں ہے. تو بلا وجہ کنڈوم کا استعمال غلط ہے. یعنی غلط اس سینس میں نہیں, حرام نہیں کہہ رہا میں اس کو, لیکن ناپسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے. تو جتنی آبادی زیادہ ہوتی ہے نا گروتھ ریشو بڑھتا ہے. آپ کے ملک میں جوانوں کا ریشو بڑھتا ہے اور بوڑھوں کا ریشو کم ہوتا ہے. کمانے والے زیادہ ہوتے ہیں, کھلانے والے کھانے والے کم ہوتے ہیں. صحیح. رہا مسئلہ اسپیس کا, تو نہ پاکستان میں اسپیس کی کمی ہے. یہ جو کیلکولیشن ہے ہمیں بتائی جاتی ہے نا کہ شہر اتنے بھر گئے, تو بھائی آبادی کو پھیلاؤ نا. آپ کیوں گلستان جوہر میں سب کو ایک ہی فلیٹ میں ٹھونستے چلے جا رہے ہو. اب جیسے میرے بچوں کی تعداد بڑی ہے تو میں ذرا احسن آباد گلشن معمار کی طرف نکلا ہوں نا, میں نے وہاں پراپرٹی لی. کہ یہی تھوڑی کہ میں انہیں سب کو ایک ہی جگہ بچوں کے بچے ہوتے جا رہے ہیں تو ٹھوستے چلے جائیں. زمین اللہ کی بہت بڑی ہے, اس کو پھیلائے. مسئلہ مینجمنٹ کا ہوتا ہے. اچھا ہمارے ہاں گورنمنٹ اگر آبادیوں کی آباد کاری کی اسکیمیں بنائے صحیح طریقے سے, لوگوں کو رہائشی اسکیمیں دے, تو بہت بڑی اسپیس ہمارے کنٹری میں خالی پڑی ہوئی ہے, وہ اتنی جلدی بھرنے والی نہیں ہے. اور پھر یہ بھی فطرت کا ایک اصول ہے کہ لوگ غریب ملکوں سے مائیگریٹ کر کے امیر ملکوں کی طرف جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آبادی ایک ہی جگہ اکٹھی ہو. میں تو یہاں کینیڈا میں دیکھ رہا ہوں آدھے سے زیادہ, آدھا کراچی تو ادھر آباد ہوا ہوا ہے, ہیوسٹن آدھے سے زیادہ کراچی آباد ہوا ہوا ہے. یہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ آبادی ایک ہی جگہ. آپ اگر پلاننگ نہیں کر رہے اور ٹھونستے چلے جا رہے ہیں, جیسے گلستان جوہر کے آپ فلیٹوں میں جائیں 8-8 بچے ایک ایک کمرے میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں. پھر وہ مجھے کہتے ہیں مصعب آپ کہتے ہو بچے زیادہ ہوں, تو کہ یہ دیکھو, میں نے کہا بھائی بچے زیادہ ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ انہیں ٹھوستے چلے جاؤ ایک ہی جگہ پہ. بیماریاں آئیں گی, مسائل کھڑے ہوں گے. تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ یہاں ٹنگے رہو فلیٹ میں, آپ جاؤ تھوڑا باہر نکل کے بڑی جگہ لو, سستے میں مل جائے گی. سبب میں رہتے ہیں نا لوگ یہاں, کتنے اچھے اچھے لوگوں نے امریکہ میں کینیڈا میں گھر بنائے ہوئے, تھوڑا شہری آبادی سے دور کھلے ڈھلے گھر ہیں, دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں کانسیپٹ یہ کہ جہاں شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرح رش ہوگا نا, اسی میں ٹھسو وہاں جا کے, جیسے ادھر میں ایک پھٹا مل جائے رہنے کے لیے. ادھر مساگا منی پاکستان ہے, ہر بندہ کہتا ہے مساگا میں. گوروں کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ باہر نکلتے ہیں. اچھا سر 4 گھر ماشاءاللہ, 4 بیگمات, ہر گھر میں بیگم سربراہ ہے. بیگم ہی سربراہ ہوتی ہے ہر گھر میں.
اچھا آپ یہ ڈرتے سارا ہیں سر؟ کنٹرول کسی بیگم سے ڈرتے دیکھیں ہیں؟ ہر مسلمان ڈرتا ہے. اچھا ہر شریف آدمی؟ ہاں ہر شریف آدمی کیا بدماش بھی ڈرتا ہے. تو وہ لکھا جائے کہ مفتی طارق مسعود صاحب سب اپنی ڈرتے ہیں. بیویوں سے البتہ ڈرتے ہیں؟ یہ ضرور ہے کہ لوگ میری ہنسی مذاق دیکھ کے سمجھتے ہیں میں ہر وقت ایسے ہی مسکراتا رہتا ہوں. جب گھر میں کوئی مجھے سیریس ہیں آپ؟ نہیں گھر میں بھی میں بہت اچھا گپ شپ جولی لگاتا ہوں. ہیں ہاں اور بالکل فٹ صحیح ایسے ہی ہوں جیسے یہاں ہوں. لیکن ایک بات ہے کہ جب مجھے کوئی گھر میں بہت زیادہ ستایا جائے نا پھر مجھے بہت غصہ آتا ہے. اچھا صحیح. پھر میرا جب ایک حد تک برداشت کرتے کرتے پھر میں پھٹتا ہوں. اگر مفتی صاحب پھٹ جائیں گھر ہاں میں تو پھر میں جو ہے پھر گھر والوں کو لحاظ پتہ ہے نہیں کہ ہے. ابھی اس کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی ہے. اچھا سر اگر اجازت دیں 4 بیگمات ہیں جیسے، تو ایک ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ کوئی قربت پیار انڈرسٹینڈنگ ایسا ہے؟ دیکھیں دل تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سب بیویوں میں برابری کرتے تھے لیکن محبت سب سے زیادہ آپ کو سیدہ عائشہ سے تھی. عائشہ صدیقہ. تو سب سے زیادہ سیدہ عائشہ سے محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کی 4 بیویوں تو محبت ایک سے کم ہو ایک سے زیادہ ہو. ہے آپ کے سلسلے میں ہے سر؟ سب میں ہوتا ہے. اچھا لیکن ہے. اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سے محبت زیادہ ہے لیکن ایک بیوی میں دوسری کوالٹی زیادہ ہے, ایک میں دوسری کوالٹی زیادہ ہے, ایک میں دوسری. یہ ایک والے کو سمجھانا بہت مشکل ہے. اچھا سر یہاں پہ تو جرم ہے یہاں کا جو قانون ہے. جی جی یہاں تو کینیڈا میں اجازت نہیں ہے اس کی. ہاں ہاں ہم تو صحیح. پاکستان میں رہتے ہیں نا, وہاں اجازت ہے. یہاں پہ کیا جا سکتا سر اگر کامن لا ہے اور نکاح کر لیں اور ایک کیس ہو جائے گا. اچھا ہاں اور تو یہاں میں نے یہاں بہت وکیلوں سے رابطہ کیا ہے, پوچھا ہے کہ یہاں لا ہے کیا. ہاں ہاں یعنی مجھے اب تک کوئی کلیریفائی کر نہیں پایا ہے. مثال کے طور پر میں پوچھتا ہوں جب یہاں لوگوں سے کہ یار سیکنڈ میرج آپ, یہ تو سب کہتے ہیں وکیل کہ یہاں دوسری شادی جرم ہے. ایسے ہی ہے سر. ٹھیک ہے جرم ہے, قانون یہی یہاں کا قانون ہے. یہ کوئی اسلام کے پابند تو ہے نہیں, یہ سیکولر اسٹیٹ ہے. انہوں نے بولا بھائی ہم نہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے جی مان لیا. لیکن دوسری شادی کا مطلب کیا ہے یہ کوئی وکیل مجھے ایکسپلین نہیں کر پایا ہے, وضاحت نہیں کر پایا. مثال کے طور پر اگر شرعی طریقے سے کسی نے سیکنڈ وائف یعنی گواہوں کی موجودگی میں کسی خاتون سے نکاح کر لیا, دوسری شادی کر لی, تو اب اس پہ کیس کیسے ہوگا؟ گورنمنٹ تو اس شادی کو مانتی نہیں ہے. اب یعنی فرسٹ وائف کورٹ میں جائے گی, کہے گی کہ اس نے اس سے شادی کی ہے, کیسے تو ثابت وہ کرے کہہ گی؟ سکتا ہے کہ ہاں میں نے کی ہے, اکارڈنگ ٹو اسلام میں نے شادی کی ہے. تو اب اگر اس پہ کیس ہوتا ہے کہ دوسری شادی کی جو بھی یہاں سزا ہے, وہ مجھے نہیں پتا کیا سزا ہے, تو اس کا وکیل کہے گا کہ سر آپ اس کو بیوی, کینیڈین گورنمنٹ تو اس کو بیوی مانتی نہیں ہے, بیوی والی رائٹ ہی نہیں دے رہی ہے, تو آپ اس پہ کیس کیسے کر رہے ہیں؟ اور اگر وہ اس شادی کو رجسٹرڈ کرانے کے لیے جاتا ہے تو وہ ہوگی نہیں. تو میں نے بہت سارے وکیلوں سے پوچھا ہے کہ یہ معمہ حل کیسے ہوتا ہے یہاں پہ. کسی نے جواب دیا سر؟ نہیں ابھی تک مختلف جواب آ رہے ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے کچھ کہتا ہے. امریکہ میں تھا تو وہاں ایک وکیل نے مجھے بتایا کہ یہ اتنا بڑا لفڑا ہے نا وکیلوں کے لیے بھی کہ اس میں جج خود پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کمبخت کا کریں کیا ہم. لیکن سر اگر ہم اس کو بیوی مانتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ بیویوں والے رائٹ بھی دیں اس کو. ہاں ایسے ہی ہے. اور نہیں مانتے تو سوال پیدا ہوتا ہے بیوی آپ مان نہیں رہے ہیں تو سزا کس بات کی دے رہے ہیں. تو مجھے یہ وکیل ہی بتا سکتے ہیں. یہاں لیکن سر جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں قانون کا احترام تو کرنا چاہیے نا. احترام نہیں کریں گے تو یہ لوگ اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے. سر بہت شکریہ. دل چاہتا ہے کہ بس گفتگو کرتے رہیں آپ سے, لیکن آپ کو سنتے رہتے ہیں, اور اوورسیز میں آپ کا گراف پاکستان سے زیادہ ہے. یہاں بہت لوگ بہت زیادہ سر محبت کرتے ہیں, اور جو میں یہاں لوگوں کا کراؤڈ دیکھتا ہوں بیانات میں, اور کل ڈاکٹروں کے ساتھ ایک میٹنگ تھی, سارے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اتنی محبت سے ملے ہیں. میرا خیال تھا یہ لوگ کینیڈا میں گئے ہیں تو دیسی تو رہے نہیں ہوں گے یہ لوگ, صحیح ہے نا, اب تو یہ تو بہت اونچی قوم میں اب رہ رہے ہیں جا کے, تو دیسی. لیکن اچھا لگتا ہے, اسی طرح روایات برقرار رکھی ہوئی ہیں. تو اور پھر بات یہ ہے نا کہ پاکستان میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں الحمدللہ, لیکن یہاں تو سلیکٹڈ ہی آتے ہیں نا, کیونکہ یہ لوگ تو امیگریشن کے عمل سے پورے چھنی سے چھان کے گزارتے ہیں, کھاڑے ترچے لوگوں کو آنے نہیں دیتے. تو اس لیے تقریباً سبھی اچھے ہی مل رہے ہیں. سر لاسٹ میں اگر آپ کو موقع ملے جی کہ پاکستان سے باہر کسی اور ملک میں آپ کی رہائش ہو, قیام ہو, مستقل رہنا چاہیں, تو کون سا ملک؟
دیکھیں کہ ایک تو ہے کہ بہت سے ملک تو پاسپورٹ دیتے ہی نہیں نا، صحیح. لیکن اگر دیتے ہوتے نا ہاں ہاں. تو میں سب سے زیادہ ترجیح مسقط کو دیتا، عمان کو. اچھا صحیح صحیح. عمان میں عرب کنٹریز میں سب سے اچھا ملک مجھے جو لگا ہے وہ عمان لگا ہے، صحیح ہے صحیح. کیونکہ عرب کنٹریز میں عصبیت بہت ہے. ہوں. وہ اجمیوں کو ایک سب عربیوں کی بات نہیں کر رہا لیکن میجورٹی ان میں نا وہ قوم پرستی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی جڑ ختم کی، لیکن وہ عربوں میں ہے. تو تھوڑا سا آپ کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ لوگ، صحیح. لیکن عمان میں ایسا نہیں ہے. مسقط اس کا مطلب ہے عمان کے عرب مجھے مسکن آپ کا ہو متواضع سکتا ہے. لگے ہیں. ایک بات، فیسلٹیز سہولتیں اس میں یورپ والی ہیں اچھا عمان صحیح میں، صحیح صحیح. لیکن کلچر اسلامی ہے. ہوں. تو میں نے کافی دنیا کے ملک دیکھ لیے ہیں، بالکل تو صحیح. مجھے عمان جو ہے وہ آپ کا پسندیدہ پسندیدہ ترین ملک کنٹری ہے. اچھا بڑے صحیح. پولائٹ سے، ٹھنڈے میٹھے سے لوگ ہیں. ہاں ہاں ہاں. ٹھیک صحیح ہے، صحیح. اور اچھے لگے مجھے وہاں کے لوگ. کافی یہاں کے بھی اچھے ہیں لیکن کلچر، کیونکہ ظاہر ہے ایک غیر مسلم کنٹری میں آپ رہتے ہیں، سب سے بڑی بات دوسری شادی نہیں کر سکتے. اگر یہاں کینیڈا امریکہ میں یہ اجازت ہو تو آپ آ جائیں. صرف یہ نہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. جی سر تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ جی. تھینک یو. ناظرین، یہ تھے مفتی طارق مسعود صاحب. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.